बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सुमेरा खान, आप देख रहे हैं सुमेरा खान ऑफिशियल। और हम लाए हैं हमेशा की तरह आज के अखबारों के इदारिये, अंग्रेज़ी अखबारों के इदारिये आज क्या कहते हैं पाकिस्तान में। हमारे पास काफ़ी मटीरियल है, इसलिए क्विकली वन बाय वन हम शुरू करते हैं। डॉन न्यूज़ से शुरू करेंगे। डॉन का आज पहला इदारिया कहता है पाकिस्तान बीडी टाइज, यानी पाकिस्तान और बांग्लादेश के आपस के ताल्लुकात, उसके ऊपर पहला इदारिया है आज। और इसमें क्विकली अखबार का इदारिया बहुत खुश नज़र आ रहा है कि फाइनली पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो ताल्लुकात हैं, जो कि अभी तक बहुत एक ख़राब हालत से गुजर रहे थे, ख़राब फेज़ में से गुजर रहे थे, इट वाज़ अ बैड पैच। लेकिन अब नज़र आ रहा है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने शेख हसीना वाजिद को जिस तरह फ़ोन करके उनके साथ बातचीत की और उनके साथ उस जमी हुई बर्फ़ को, जो ताल्लुकात पर जमी हुई थी, उसको पिघलाने की कोशिश की, वो एक अच्छा रिज़ल्ट ला रहे हैं। और यहाँ पे वो ये कहते हैं कि सार्क की वजह से जो इंगेजमेंट्स हुए उसमें भी पाकिस्तान ने कोशिश पूरी की है इस पूरे गुज़िश्ता 2-3 बरसों में कि बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात जो हैं दो तरफ़ा वो अच्छे किए जाएं। और यहाँ पर कुछ बात होती है इमरान अली सिद्दीकी की, हमारे जो ढाका में हाई कमिश्नर हैं, उनकी बात हो रही है कि उनकी मुलाकात हुई है 4 दिसंबर को शेख हसीना वाजिद से। और उस दौरान दो तरफ़ा ताल्लुकात में बाहमी दिलचस्पी की जो उमूर हैं वो ज़ेर बहस आए और काफ़ी अच्छी तवक्को ज़ाहिर की जा रही है, क्योंकि बांग्लादेश और पाकिस्तान में हालात ऐसे गुजरे हैं कि कोई इन पर बात करना नहीं चाहता, मगर अब वो वक्त आ गया कि उस सारी तलखी को माजी के साथ ही दफन कर दिया जाए, क्योंकि जो हो चुका उस पर कुछ किया नहीं जा सकता और जो हो सकता है उसके लिए बहुत कोशिश की जा सकती है। तो इस यकीनन इस अप्रोच को इमरान खान के लेवल पर भी और शेख हसीना वाजिद के लेवल पर भी सराहना चाहिए। यहाँ वो कहते हैं कि 2009 में जब शेख हसीना वाजिद आई थी गवर्नमेंट में, तो उस वक्त भी हालात कुछ बेहतर हुए, मगर दोबारा ख़राब हुए। और वो क्यों ख़राब हुए कि जब शेख हसीना वाजिद ने 1971 के उस बांग्लादेशी लीडरशिप को वॉर क्राइम्स में उनके ख़िलाफ़ तहकीकात और सज़ाओं का सिलसिला शुरू कर दिया, जिन्होंने 1971 में पाकिस्तान का साथ दिया था। उस वजह से जमात इस्लामी के कुछ रहनुमाओं की हवाले से, उनकी अमवात के हवाले से हम जानते हैं कि काफ़ी दोनों मुल्कों में हालात बदतरीन सतह पर चले गए थे, यहाँ तक कि पाकिस्तान में और बांग्लादेश में दोनों ममालिक के सफारत खाने जो हैं उन्होंने काम करना छोड़ दिया था। यहाँ पे ये जिक्र करना ज़रूरी है कि जब से मोदी गवर्नमेंट आई है, शायद बांग्लादेश की भी इस रुख को इस तरह जज किया जा सकता है कि बांग्लादेश के रवैये में भी पाकिस्तान के लिए क्यों नरमी आई है, क्योंकि मोदी सरकार जब से भारत में आई हैं उन्होंने जो सिटीज़नशिप के एक्ट और कवानीन में तब्दीलियाँ की हैं, तो उस लिहाज से काफ़ी जो बांग्लादेश से हिजरत करके लोग, मुसलमान या दूसरी कौमियतों के लोग भारत गए थे, उनको वापस भेजा गया, उनकी नेशनैलिटीज़ ले ली गई और उनको वहाँ पर उसमें रखा गया, असाइलम सेंटर्स में रखा गया, जो कि तकरीबन एक जेल खाने या एक अकूबत खाने की शक्ल के ऊपर तामीर किए गए थे। और सिर्फ इसी पर बस नहीं हुआ था, कंट्रोवर्शियल सिटीजनशिप लॉ के बाद भी भारत में वो तमाम तर हमारे बंगाली बहन भाई जो भारत गए थे उनके साथ बहुत नारवा सलूक रखा गया और उनको डिपोर्ट भी किया गया ईस्टर्न इंडिया से। ये इसमें काफ़ी डिटेल यहाँ आती है भारत और बांग्लादेश के दरमियान क्या है, मगर हम वक्त ज़ाया नहीं कर सकते। बात हो रही है बांग्लादेश और पाकिस्तान की, तो अब लगता है कि एक जो जमी हुई तहें थी उस बर्फ़ की, नफ़रत की, वो ख़त्म हो रही है। यहाँ इदारिया ये भी कहता है कि अगर पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत की भी वो बात करें कि अगर हम अपने तमाम तल्ख चीज़ों को छोड़ दें और जितने भी रीजनल प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे EU है, सार्क है, आसियान है, इन तमाम प्लेटफॉर्म्स पे अगर हम अपने लोगों के मसाइल लेकर जाएं, तो शायद इस खत्ते में गुर्बत जो है वो ख़त्म ही हो जाए। कमी तो बहुत दूर की बात है, ये खित्ता अपने आपसी मसाइल हल कर ले। जैसा अभी पाकिस्तान की डोजियर में आपने देखा कि 22 अरब रुपए पाकिस्तान के ऊपर लगा दिए गए, और उस 22 अरब भारतीय रुपयों में क्या कुछ नहीं हो सकता था अपने मुल्क के लोगों के लिए। मैं बार बार ये बात इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझे ज़ाती तौर पर बहुत दुख है कि हमारे मुल्कों में गुर्बत बढ़ती जा रही है, मगर असलाह की रेस जो है, वेपनाइजेशन है तीनों ममालिक में या इस खत्ते के बहुत से ममालिक में, वो कम हो सकता है। मगर हम एक दूसरे को नीचा दिखाने और हम एक दूसरे की दुश्मनी में इस हद तक आगे बढ़ चुके हैं कि हमें वो गुर्बत नज़र नहीं आती, मगर हमें ये ज़रूर करना है कि हम पाकिस्तान को नीचा दिखाएं, हम पाकिस्तान के लोगों को मार लें। कुलभूषण यादव इसकी जिंदा मिसाल है। ये शायद अगर ख़त्म हो जाए तो आप सिर्फ सोचें कि इन तीनों ममालिक में जो गरीब आवाम है वो किस हद तक खुशहाली की ज़िंदगी बसर कर सकती है। आगे चलते हैं
دوسرا اداریہ جو ہے EU بین آن PIA، یہ ایک بری خبر تھی یقیناً ہمارے لیے کہ یورپین یونین کی جو سیفٹی یونین ہے، انہوں نے ایویشن سیفٹی یونین ہے اور ریگولیٹرز ہیں، وہ انٹرنیشنل ایویشن ریگولیٹرز ہیں EU کے، انہوں نے اپنا فیصلہ برقرار رکھا ہے۔ PIA کو فی الحال یورپین یونین کے ممالک میں پروازوں کی اجازت نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے پاکستان کو کہ PIA کے سٹینڈرڈز کو بہتر کیا جائے اور سب سے زیادہ سیفٹی میجرز پہ غور کیا جائے۔ یہاں پہ لائسنس والا ایشو بھی آتا ہے، جب وفاقی وزیر ہوا بازی غلام سرور خان نے ایک بہت غیر ذمہ دارانہ بیان دے کے پاکستان کو ایک مشکل صورتحال میں ڈال دیا تھا۔ ہمارے وزراء کو اپنے جذبات پر قابو پانے کی بہت ضرورت ہے۔ آپ سیاست کریں مگر آپ ایک دوسرے کو ذلیل نہ کریں، خاص طور پہ ملک کے اوپر کوئی کیچڑ نہ اچھلنے دیں کجا کہ آپ اس کیچڑ کو اچھالنے کا سبب بن رہے ہیں۔ تو یہ تمام وزراء سے میری درخواست ہوگی کہ یہ PIA کے ساتھ جو اب ہو رہا ہے، یہ کوئی غلط اس لیے نہیں ہو رہا کہ آپ دیکھ لیں کہ یہ ہمارے ہی اندر سے جو آوازیں انٹرنیشنلی جاتی ہیں اس کی وجہ سے ہے۔ PIA اس وقت ڈومیسٹکلی جتنا بھی اپنے آپریشنز کریے، اداریے کا کہنا ہے کہ PIA کو ایک پروفیشنل، کمیٹڈ اور سلوشن اورینٹڈ ٹیم کی ضرورت ہے، جو کہ ان کے تمام جو باہر ممالک میں جتنے بھی ایویٹرز ہیں یا ایئر لائنز ہیں، ان کے ساتھ معاملات کو طے کر سکے اور ایک سوئفٹ ایکشن لیا جائے تاکہ ان تمام مسائل سے ہم بالاتر ہو سکیں۔ یہاں پہ حکومت کو چاہیے کہ وہ تمام بھرتیاں جو سیاسی بنیادوں پر ہوئی تھیں، یقیناً انہیں گھر بھیجیں، قابل اور محنتی ٹیم کو PIA کے لیے ہائر کریں تاکہ اس ہزیمت سے مزید بچا جا سکے۔ EU کے بین کے لیے دوبارہ ایک کمیٹی بھیجی جائے گی، ٹیم بھیجی جائے گی جو کہ ان کے ساتھ اس میں معاملات میں بات چیت کر سکے، مگر میرا خیال ہے کہ جو سول ایویشن اتھارٹی ہے ان کو بہت کچھ کرنا پڑے گا، کیونکہ اس وقت واقعی میں PIA کے لیے فیڈرل گورنمنٹ بہت کچھ کرنا چاہے بھی تو تب تک نہیں ہو سکتا جب تک PIA میں سے یونین بازی، دھڑے بازی اور ایک بازی اور دوسری بازی یہ ختم نہیں ہوتی۔ بہت سی گورنمنٹس نے کوشش کی ہے، مگر جب تک آپ یونین بازی کا ایک بدماشی والا فیکٹر نہیں نکالیں گے، اور یہ فیکٹر صرف PIA میں نہیں، پاکستان سٹیل ملز، ریلویز میں اور پاکستان کے ہر ادارے میں ہے جہاں یونینز کا غلط فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ یونین کے جو ہیڈز ہیں وہ اپنے لوگوں کی پرابلم سننے کے بجائے اپنی صرف بدماشی کا سکہ جمانے میں انٹرسٹڈ رہتے ہیں۔ یہاں پہ ڈان کا تیسرا اداریہ کوئکلی جلدی سے بتا دیتے ہیں۔ سب انسپیکٹر آخر زمان جو ہیں ان کو ایک ایمبوش میں جھنڈو خیل بنو کی ڈسٹرکٹ ہے، اس میں بدھ کے روز قتل کیا گیا جب وہ پولیو ٹیمز کی سیکیورٹی پر اپنی اسائنمنٹ سے واپس آ رہے تھے۔ یہاں پہ ایک اور بڑا سوال اداریہ اٹھاتا ہے کہ پولیو کے پاکستان سے ختم نہ ہونے کی وجوہات کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ایک طرف وہ ماں باپ جن کے معصوم ذہنوں کو غلط پروپیگنڈا کی طرف موڑا جا رہا ہے، انہیں میں نے PTM کے بھی بہت سے لوگوں کو اس حوالے سے کہتے سنا کہ پولیو جو مہم ہے اس میں حکومت کا اپنا کوئی راز چھپا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ بچوں کی امیونائزیشن کا سوال ہے۔ بچے تاحیات معذور اگر ہو جائیں گے تو آپ کیا کریں گے؟ ان کا لوگوں کی افواہوں پر کان نہ دھریں اور بچوں کو پولیو کے قطرے ضرور پلائیں تاکہ ان کو اس تاحیات معذوری سے بچایا جا سکے۔ چینج ان پلان جو ہے وہ دی نیوز کا اداریہ ہے۔ ایک مرتبہ پھر وہی بات ہے جو ہم نے کی تھی کہ پاکستان سٹیل ملز، PIA، ریلویز، اس میں بہت بڑی تعداد میں ڈاؤن سائزنگ گورنمنٹ کو کرنا پڑے گی، کیونکہ ان اداروں کا بوجھ جو ہے وہ اب سرکاری خزانے پر بہت زیادہ ہو گیا ہے، لہٰذا اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور اس کو ذاتی اس سے نہ جوڑا جائے کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کسی کا رزق جو ہے وہ چھیننے کی کوشش کریں۔ تو یہاں پر سب سے بڑی ضرورت ہے کہ گورنمنٹ اگر یہ لیئنگ آف کرتی ہے یا ملازمت سے فارغ کرتی ہے گولڈن ہینڈ شیک دے کے لوگوں کو، تو ان کو پہلے اس کا بیک گراؤنڈ بتایا جائے، کیونکہ ان میں سے بہت سے وہ لوگ ہیں جو گھر بیٹھے پچھلے کئی سال سے تنخواہیں لے رہے ہیں مگر کام نہیں کر رہے۔ تو بوتھ سائڈز آف دا اسٹوری، یہ دونوں سکے کے دونوں رخ جو ہیں وہ ضرور عوام کے سامنے رکھنے چاہیے۔ ون سائیڈڈ اسٹوری پلیز نہ دیجیے گا، جیسے یہ اداریہ مجھے اس وقت ایک ون سائیڈڈ لگ رہا ہے۔ میری رائے ہو سکتی ہے، آپ کی رائے میں یقیناً جاننا چاہوں گی کامنٹس میں، کہ یہاں پہ شاید یہ صورتحال بتانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ شاید معصوم لوگوں کی نوکریوں کے پیچھے۔ ایسا نہیں ہے، کووڈ-19 کی وجہ سے بہت سی نوکریوں کا خطرہ ہے، ایون ہمارے میڈیا میں بہت سے لوگوں نے نوکریاں گنوائی ہیں، ہمیں ہر وقت جاب تھریٹ رہتا ہے، مگر سچویشن ایسی ہے کہ اس میں کچھ کیا نہیں جا سکتا، اور آگے اگر بڑھیں تو
4500 نوکریوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ اسٹیل ملز میں ان لوگوں کو نکالا جائے گا. ان 4500 میں سے بیشتر لوگوں کا تعلق کسی نہ کسی سیاسی پارٹی سے رہا ہے اور ان کو اس پورے عرصے میں چاہے اسٹیل مل نے کام کیا یا نہیں کیا مگر انہوں نے تنخواہیں اپنی وصول کی ہیں. یہاں پہ پی آئی اے کا دوبارہ ذکر ہے، وہ میں بات کر چکی ہوں، اس پہ مزید بات نہیں کرتے. ٹریبیون کی جانب جاتے ہیں. ٹریبیون کا پہلا اداریہ ہے کس حوالے سے ہے جی، گیس پائپ لائن بلاسٹس. گیس پائپ لائن بلاسٹس کراچی کا ذکر ہو رہا ہے. یہاں 4 دسمبر کو کراچی میں ایک دھماکے میں ایک بچہ جو ہے اس بچہ جو ہے وہ فوت ہوا اور 6 لوگ جو ہیں اسی فیملی کے ان کو بہت شدید زخم جو ہیں وہ زخمی ہیں، اس زخمی حالت میں موجود ہیں، اس وقت ہاسپٹل میں ہیں، زیر علاج ہیں. اور کہا یہ جاتا ہے کہ کراچی میں ناقص جو سپلائی لائن ہوتی ہے گیس کی، اس کی وجہ سے کراچی میں گیس دھماکوں کا جو معمول ہے، دھماکوں کے جو واقعات ہیں وہ معمول بن چکے ہیں. اور اس میں کراچی کے گلشن اقبال کا واقعہ ہو رہا ہے بلڈنگ اپارٹمنٹ میں، جس میں 6 لوگ جو تھے وہ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے. اور نارتھ کراچی میں ایک واقعہ ہوا جس میں 2 لوگوں کی جان گئی اکتوبر کے مہینے میں. ستمبر میں گیس پائپ لائن کا دھماکہ ہوا تھا اسی طرح، اور اس میں بھی لوگوں کی فوتگی کی، لوگوں کے جاں بحق ہونے کی اطلاعات آئیں. اور یہاں پر اداریے کے مطابق ٹریبیون کے کہ گیس سپلائی کمپنیز کی جانب سے اس معاملے میں غفلت برتی جاتی ہے، گیس سپلائی پائپ لائن میں نقائص ہوتے ہیں جس کو نہیں دیکھا جاتا. اور یہ واقعہ جو ہے گلشن اقبال والا بھی اور نیو کراچی والا بھی، اس میں وہ کہا یہی جا رہا ہے کہ ناقص پائپ لائن تھی، حالانکہ گھر والوں نے گیس پائپ لائن بند کر دی تھی کیونکہ گیس آنے جانے کی وجہ سے ان کو مسائل تھے اور وہ سلنڈر یوز کر رہے تھے. اس کے باوجود اسی پائپ لائن جہاں پر جوڑ لگا کر اس کو بند کیا گیا تھا وہیں سے گیس لیکیج ہو رہی تھی اور یہ دھماکہ ہوا. تو صورتحال دیکھا جائے تو اب اس کی ذمہ داری یقیناً ایک مرتبہ پھر کوئی قبول نہیں کرے گا، لہٰذا اس کے اوپر گورنمنٹ کو ایکشن لینے کی ضرورت ہے. جیسے عمران خان نے کہا کہ وہ افسران جو کام نہیں کریں گے یا جن کے ماتحت اداروں میں کام نہیں ہوتا نظر آئے گا ان کو تبادلہ نہیں ہوگا، ان کو نوکریوں سے نکالا جائے گا. میرا خیال ہے انہی سزاؤں کی ضرورت ہے. اداریہ کہتا ہے، اپنے ادارہ ٹریبیون اپنے اگلے اداریے میں کہتا ہے ریزولوشن آن اسلاموفوبیا. پاکستان نے فلپینز کے ساتھ مل کر ایک ریزولوشن جو ہے وہ گزارشات اپنی جو ہیں وہ جمع کرائی ہیں یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی میں. ریسنٹلی یہ ریزولوشن دیا گیا ہے اور یہ پروموشن آف انٹر ریلیجس اینڈ انٹر کلچرل ڈائلاگ، یعنی مختلف بین المذاہب جو ڈائلاگ ہے، بات چیت ہے، اور بین کیا کہا جائے تہذیب و تمدن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ اس کے حوالے سے بات چیت کا ہونا بہت ضروری ہے. یہاں ہماری حیرت اس بات پر ہمیں ہے، پاکستانی ایمبیسڈر منیر اکرم نے یہ تمام ملکوں کی طرف سے یہ اسلاموفوبیا کے اوپر یہ قرارداد پیش کی، مگر ایک مرتبہ پھر بھارت کا ریاکشن بہت عجیب آیا اس پہ. انہوں نے یہ بات سامنے رکھی کہ اسلاموفوبیا کو بھارت اس کی مذمت کرتا ہے اور اینٹائی کرسچن ایکٹس کی مذمت کرتا ہے، یعنی بھارت نے فرانس کو خوش کرنے کے لیے یہ بات یو این کے جنرل اسمبلی کے فلور پر کی، کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ جو فرانس میں واقعات ہوئے اور باقی ممالک میں ہوئے اس کے مسلمان ذمہ دار ہیں، اور انہوں نے اس کی ٹرم استعمال کی اسلاموفوبیا. نہ صرف یہ بلکہ بھارت کے وہاں پر جو نمائندے تھے انہوں نے ٹو ایوری ونز شاک اینڈ ونڈر، جب یہ قرارداد پیش ہوئی تو انہوں نے کرتارپور کوریڈور کا جو کلاز پاکستان نے اس میں ایڈ کیا اس کا انہوں نے کافی مذاق بھی اڑایا، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان اس کو کرتارپور کوریڈور کے لیے کو اپنے لیے کیش ان کر رہا ہے یا اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے. ایمبیسڈر بھارت کے تھے آشیش شرما، انہوں نے نہ صرف اس بات پر مذاق اڑایا بلکہ انہوں نے اسلاموفوبیا کا ذمہ دار صرف اور صرف پاکستان کو قرار دیا، جو کہ بہت افسوس کا مقام ہے. ایک ڈپلومیٹ، ایک پڑھے لکھے انسان سے ایسی توقع یقیناً کسی کو نہیں ہو سکتی. یہاں پر ادارہ یہ بھی بتا رہا ہے اداریے میں کہ بھارت نے اسلاموفوبیا اور اینٹی کرسچن ایکٹس کو تو کنڈیم کیا، مگر یہ نہیں بتایا کہ جب سے مودی سرکار بھارت میں آئی ہے روزانہ کی خبروں میں وہ مسلمانوں کے، کرسچنز کے، دلتس کے، نچلی ذات کے، ہندوؤں کے اور جو بدھ پیروکار ہیں ان کے کتنے ہی لوگوں کی ہلاکتوں میں، ان کو مارنے میں، ان کو دھمکانے میں، اور اس طرح کے کتنے ہی جو فیشسٹ ایکٹس ہیں اس کے ذمہ دار لوگ ہی بھارت میں اس وقت میڈیا کی خبروں کی زینت بنے رہتے ہیں. اس کے اوپر بھارت کب بات کرے گا؟
سکھوں کے ساتھ ان کا سلوک بہت ناروا ہے۔ اخبار یہ بھی کہہ رہا ہے کہ سب سے زیادہ ٹاپ پر بھارت میں اگر کوئی اقلیت نشانہ بنائی جا رہی ہے تو وہ مسلمان ہیں، سکھ ہیں اور نچلی ذات کے ہندو ہیں، جن کو اس وقت بہت نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تو یہاں پہ جو ہمارے ایمبیسڈر ہیں پاکستان کے محمد اکرم، انہوں نے کہا ہے کہ میں حیران ہوں کہ پیس اور ریلیجس ہارمنی کی بات اگر بھارت کر رہا ہے تو وہ اس کی شروعات اپنی زمین سے کرنے میں اس کو کیوں تاخیر کا سامنا کرنا پڑا، یا وہ کیا چیز ان کو روکے ہوئے ہے۔ پاکستان نے اپنے دروازے سکھ کمیونٹی کے لیے کھولے کیونکہ وہ ان کے لیے صرف اقلیت نہیں بلکہ وہ ان کے بھائی ہیں۔ یہاں پہ وزیر اعظم کے آخری 10 نکات جو کہ UN میں ایڈریس کرتے ہوئے انہوں نے پیش کیے G20 کنٹریز کے سامنے، اور ایک مرتبہ پھر انہیں کہا کہ کووڈ کی وجہ سے جو ممالک اپنی معیشت کے ساتھ اس کو سنبھالنے کے لیے نبرد آزما ہیں ان کا خیال کیا جائے، اور قرضے جو ہیں جن کو مئی سے دسمبر 2020 کے لیے ری شیڈیول کیا گیا تھا اس حوالے سے دیکھا جائے۔ اس معاملے میں UN بھی کافی ایکٹیو ہے۔ $35 بلین کا ہم نے ذکر کیا تھا کل۔ UN بھی چاہتا ہے کہ پیسہ جمع ہو تاکہ اس کو غریب ممالک کی معیشت سنبھالنے کے لیے اور غریب لوگوں کی مدد کے لیے، فوری ریلیف کے لیے استعمال کیا جائے۔ عمران خان کو کافی اپریسیشن مل رہی ہے جی، UN جنرل اسمبلی میں جنہوں نے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے خطاب کیا اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ڈیٹ سسپینشن جو انیشیٹو تھا جو مئی میں ہوا اس کا کافی سہرا انتونیو گٹیرس جو کہ جنرل سیکرٹری ہیں UN کے، اس کے بعد عمران خان کو جاتا ہے، کیونکہ وہ اس وقت واحد وہ رہنما تھے جنہوں نے اس کے اوپر بہت ڈٹ کر بات کی اور وہ کام ہوا بھی۔ یہاں پہ UN کی جانب سے بہت تعریف مل رہی ہے، پاکستان کے لیے بھی انہوں نے کووڈ کے انتظامات کی تعریف کی ہے۔ مورٹیلٹی ریٹ اور کووڈ پازیٹیوٹی ریشو جو ہے وہ کافی اس حوالے سے بات چیت ہوتی ہے۔ یہاں تقریباً 100 ورلڈ لیڈرز کے سامنے اس سمٹ میں عمران خان نے جو بات کی ان کے 10 پوائنٹس میں اکانومی، غربت، کووڈ، باقی بیماریاں جن کے حوالے سے ہم نے بات کی پچھلے ویلاگز میں بھی، کینسر اور ایڈز جس میں ٹاپ آف دی لسٹ ہیں، بچوں کے پولیو کے حوالے سے ہے، اور ملکوں کی ترقی پذیر ملکوں کی اس معاملے میں جتنی ایفرٹس ہیں اس کے حوالے سے۔ تو جناب یہ تھے آج کے تمام 3 اخبار، انگریزی اخباروں کے ادارے۔ اتنے سارے ہوتے ہیں کہ مجھے کتنے عرصے سے ٹائم ہی نہیں مل رہا کہ میں کسی چوتھے اخبار کی طرف بھی جاؤں، کیونکہ ویڈیو پھر بہت اننیسیسریلی لمبی ہو جاتی ہے جو میں نہیں چاہتی کہ وہ آپ کو بور کرے۔ آپ کے کامنٹس کا انتظار رہے گا۔ اور میری بہن کا ایک میسیج ہے، کہتی تم باقی یوٹیوبرز کی طرح، میری بیٹی بھی یہ کہتی ہے کہ باقی یوٹیوبرز کی طرح آپ یہ نہیں کہتی کہ سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ تو ان دونوں خواتین کے ریکویسٹ پہ میں آج آپ سے کہوں گی کہ آپ ویڈیو لائک کریں، شیئر بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں۔ تھینک یو سو مچ۔ آپ سے کل انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور کل سنڈے کی ویڈیو میں اپنے جو ٹاپ کامنٹ کرنے والے تمام بہن اور بھائی ہیں ان کا نام لے کے ذکر کروں گی، ان کا شکریہ ادا کروں گی۔ اسٹے ٹیونڈ، اور کل آپ سے دوبارہ ملاقات